वेलकम टू द शो। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आज की किस्त बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, वो इसलिए कि मैं आज आपको फौजी शादी या फौजी खाने का एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा कि आप कहेंगे कि मनमौजी साहब, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हुआ या हमेशा ऐसे ही किस्से होते रहे। तो बात यह है कि भाई बड़ी रंगारंग किस्म की ज़िंदगी गुजरी है। उसमें फ़ौज थी, फ़ौज के अंदर मस्तियाँ थीं, कुछ गलतियाँ थीं, कुछ अच्छाइयाँ थीं। तो वो सारी फ़ौजी बातें जो हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपका रिस्पांस बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। और लाइक सब्सक्राइब करने का भी बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये एपिसोड शेयर करते रहें। वो इसलिए कि फ़ौजी मिजाज पहली दफ़ा फ़ौजी मनमौजी के प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आपके ऐसे हैरत अंगेज कॉमेंट्स आ रहे हैं कि कई दफ़ा मेरा दिल करता है कि मैं चेक करूं कि लोग क्या पी रहे हैं। मतलब धुंध है, स्मॉग है, नज़र वैसे कुछ नहीं आ रहा। तो जब लिखने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं कहाँ के लिख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा कमेंट था शायद सिराज साहब का। उन्होंने कहा, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव सीन यू इन पाकिस्तानी ड्रामाज एंड हेयर इज अ टोटली डिफरेंट पिक्चर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन एक्चुअल सिचुएशन। तो मुझे लग रहा है कि ये या तो कोई जर्नैल साहब हैं कि जो मुझे जो है ना जर्नैलों के किस्से के ऊपर टॉन्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने लिखा ये है कि मैंने आपको पाकिस्तानी ड्रामों में देखा है और यहाँ पे तुम्हारी बिल्कुल फर्क तस्वीर है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, तो मुझे समझा सकते हो कि ये चक्कर क्या है। तो शायद सिराज साहब मुझे आप समझा सकते हैं कि ये क्या चक्कर है कि जो आप इस तरह का कमेंट लिख रहे हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है। मैं बुनियादी तौर पे एक अदाकार हूँ और पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर हिस्सा लेता हूं। तो अब आप बूझें कि मैं कौन कौन से ड्रामे में आया था और कब कब आया था। तो ड्रामों के नाम बताएं और इनाम पाएं। और दूसरा कमेंट जो था वो ये था कि ये बाबा जी इफ्तिखार हुसैन साहब का, इनका कमेंट था, फौजी मेजर हैं, क्या हुआ जो रिटायर हो गए। रिटायर होकर फौजी कट को नहीं भूल सकते, फौजी हेयर कट को नहीं भूल सकते। कुछ अपनी अदाओं पर भी गौर करें और हजूर हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। किस थी फौजी जूस। और इफ्तिखार हुसैन साहब का कमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, वो ये कि जी फौजी कट। अच्छा, फौजी कट पे भी बड़े ज़बरदस्त लतीफ़े हैं, बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ हैं कि जो मेरा ख्याल में मुझे आपको सुनानी चाहिए। तो इसको कटोरा कट कहते हैं। कटोरा कट का मतलब ये होता है कि जी आप एक कटोरा ऊपर रखें और साइड से काट दें तो बस फौजी कट हो गए। तो इसलिए मेरे कई दोस्त जो है ना, वो जब किसी बार्बर के पास या किसी बार्बर शॉप पे सैलून पे जाते हैं तो वो जाए कहते हैं कि यार वो देख वो कटोरा कट ना कर दी। और मुझे इससे एक बात याद आ गई, थोड़ी सी पर्सनल है लेकिन ठीक है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये कि हम काफ़ी सारे बहन भाई थे और मेरे वालिद साहब जो थे उनकी एक खूबी थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब फौत हो गए। तो उनकी एक खूबी थी, वो ये थी कि वो उनका ताल्लुक अकाउंट्स से था। तो अकाउंट्स से चूंकि उनका ताल्लुक था तो प्रोफेशनली, तो वो हर वक्त इस हिसाब किताब में लगे रहते थे कि जी किस चीज़ में मुझे क्या वैल्यू मिलती है। और उनका एक फार्मूला ये था कि अगर हम उस ज़माने में सऊदीया में होते थे कि अगर मैं 10 रियाल देता हूँ हेयर कट के और उसमें कम बाल कटते हैं तो बार्बर का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर मैं 10 रियाल दूं और उसमें ज़्यादा हेयर कट हो जाए तो फिर मेरा फ़ायदा होगा। तो इसलिए वाले साहब जब हम सब बहन भाइयों को लेके जाते थे तो वो बार्बर को ये कहते थे कि भैया ज़ीरो कट कर दो। ज़ीरो कट का मतलब है ज़ीरो की मशीन चला दो। तो मैं अब आपको तादाद नहीं बताता लेकिन ये है कि हम 8-10 से ज़्यादा थे। तो अब आप इमेजिन करें कि जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में बाकायदा लोग इंतज़ार में होते थे कि 10 टिंडे निकलेंगे, बच्चे बच्चियां उसके अंदर शामिल हैं। तो हमें कुछ अरसे के बाद एहसास हुआ कि पूरा स्कूल इंतजार में होता है कि भाई ये टिंडों की गाड़ी आ गई है। और हम जब निकलते हैं तो बाकायदा क्या क्या निकलते हैं, क्या क्या लगते हैं। तो हमने फिर ये किया कि मैं चूंकि सबसे बड़ा था तो मैंने फिर एक स्ट्रेटेजी बनाई, बचपन से ही फौजी था। तो मैं कहता था कि तुम 2 निकलो, फिर उसके बाद गैप दो, फिर तुम 3 निकलो, फिर गैप दो। और बड़ा अरसा लगा मुझे वालिद साहब को यह समझाने में कि बार्बर का तो इसमें कुछ जाता ही नहीं है, वो जीरो की मशीन फेरता है और बस उसका काम हो गया। लेकिन उसका सही मतलब पसीना तब निकलता है कि जब वो अच्छी हेयर कट करे, बाल सेट करे, वटेवर वटेवर। लेकिन इफ्तिखार हुसैन साहब की तरह मेरे वालिद साहब कायल नहीं हुए। तो जब तक फिदवी मतलब भाई उनके चुंगल में रहा या उनकी दस्तरस में रहा तो बाकायदा मेरे वालिद साहब ने ज़ीरो कट ही रखी। तो इसलिए इफ्तिखार साहब शायद मे भी उसका रिएक्शन है
کہ اب جب مجھے کوئی تھوڑی سی آزادی ملی ہے تو میں نے ذرا بال لمبے رکھے ہوئے. تو اینی ویز یہ بہت لمبی بات ہوگی, میں اتنی لمبی بات کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن یہ ہے کہ اب بالآخر ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جب آپ کے کامنٹس میں لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی جتنا لمبا قصہ ہو اتنا لمبا اتنا زیادہ مزہ آتا ہے. حالانکہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے اب بند کر, کٹ کر, چھوٹی بات کیا کر, میں شے نہ کیا کر. اینی ویز میں بھی شاید انداز بیاں بہتر ہو گیا ہو, میں بھی ابھی کانفیڈنس زیادہ آ گیا ہو. تو چلتے ہیں آج کے فوجی قصے کی طرف. تو ہوا یوں, میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کا بھائی بنیادی طور پہ ایک سادہ اور معصوم انسان ہے. تو ہوا یوں کہ اس زمانے میں ہم کیڈٹ ہوا کرتے تھے. جب ہم کیڈٹ ہوا کرتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا فوجی کپورے کے اندر کہ جی ایک سر بھٹی ہوتے تھے. حسن عبدال سے ان کا تعلق تھا, اونچے لمبا قد تھا ان کا, اور سر بھٹی جو ہے نا وہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ کوئی کام ان کا سیدھا نہیں تھا. تو جس طرح میں نے ان سے وہ جمیل سویٹس والی بات پوچھی, انہوں نے کہا میٹھے کپورے, اس کے بعد جو شغل لگا وہ آپ اس قسم میں جا کے دیکھ لیجئے گا. تو ہوا یوں کہ ایک دن سر بھٹی آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا, تو میں بیٹھا ہوا تھا, ویکینڈ کا دن تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا کھانا کھانا ہے. میں نے کہا کہ جی سر. تو انہوں نے کہا اگر اچھا کھانا کھانا ہے نا تو تیار ہو جا. میں نے کہا سر ضرور. میں نے کہا سر کدھر کھلا رہے ہیں؟ اس نے کہا چل میرے کزن کی شادی ہے تو ادھر تجھے کھانا کھلاؤں گا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹائی شائی لگا لے. تو میں نے ٹائی شائی لگا لی اور جناب تیار شیار ہو کے سر بھٹی اور میں پیدل نکل پڑے. ان دنوں میں ہم پنڈی میں ہوا کرتے تھے, پی سی کے سامنے سے ہوتے ہوئے, جو پرل کانٹیننٹل ہوٹل ہے اس کے سامنے سے ہوتے ہوئے ہم پیدل دونوں چلتے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ قریب ایک سروسز میس ہے. تو وہاں سے سر بھٹی جو ہے مجھے سیدھا سروسز میس میں لے گئے. سروسز میس میں جا کے وہاں پہ ایک شادی کی تقریب تھی, ادھر جا کے ہم نے ایک دو لوگوں سے ہاتھ ملایا, اور ہاتھ ملانے کے بعد ہم اس فنکشن میں شامل ہو گئے. فنکشن میں جب شامل ہو گئے وہاں پہ سر بھٹی میں بیٹھ کے گپے شپے لگا رہے ہیں, سب کچھ نارمل چل رہا ہے, کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی. تو اتنے میں انہوں نے کھانا لگا دیا. تو جیسے ہی کھانا لگا دیا تو سر بھٹی نے مجھے کہا کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم دونوں جناب کھانا کھانے کے لیے لگے. تو وہ بوفے لگا ہوا تھا. تو جیسے ہی بوفے لگا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ لوگ ایک ترتیب میں اس کے اندر کھانا لے رہے تھے, اور میں اور سر بھٹی بھی جو ہے اسی طرح لگے. فرض کریں کہ ہم چاول ڈال رہے تھے, آگے قورمہ تھا اور اس طرح کی باقی چیزیں تھیں. تو اتنے میں کیا ہوا, اور بڑے مزے سے میں بھی سر بھٹی بھی دونوں ہم جناب وہ کیا کہتے ہیں باقی مہمانوں کے ساتھ اس میں شامل تھے. تو اتنے میں کیا ہوا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سامنے سے ایک شخص سیدھا چلتے ہوئے ہمارے پاس آیا, اور جیسے وہ ہمارے پاس پہنچا, پہنچنے کے بعد اس نے سر بھٹی کو دیکھا اور اس نے کہا کھانا کھانے کے بعد دونوں یہاں سے غائب ہو جاؤ. سمجھ گئے؟ سر بھٹی نے کہا ٹھیک ہے, تو تھینک یو. وہ چلا گیا. تو میں نے سر بھٹی کی طرف دیکھا, میں نے کہا سر یہ کیا؟ وہ کہتے پکڑے گئے. میں نے کہا کیا مطلب پکڑے گئے؟ اس نے کہا اس نے پہچان لیا. میں نے کہا کیا پہچان لیا؟ اس نے کہا یار یہ میرے کزن شزن کا کھانا نہیں ہے, نہ اس کی شادی ہے. تو میں تو ویسے ہی یہاں پہ 2-1 ہفتے میں 1-2 دفعہ چکر لگا کے کھانا شانا کھا کے جاتا ہوں. آج میں نے کہا چل تجھے بھی ساتھ لے جاتا ہوں. تو اس نے پہچان لیا, لیکن شکر کر بندہ اچھا ہے, کہہ رہا ہے روٹی کھا کے جانا, تو انجوائے کر, عیاشی کر, اس کے بعد چلتے ہیں. میرے تو توتے شوتے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوے توتے کبوتر سب اڑ گئے. اور میں نے سر بھٹی کو کہا کہ سر آپ نے مجھے, اس نے کہا یار کیا تو ٹینشن لے رہا ہے, اس نے خود کہا ہے کہ کھانا کھا کے دونوں یہاں سے غائب. تو کھانا کھا آرام سے, اب تو لیگلائز ہو گئی. اینی ویز اوکے سوکھے ہم نے وہاں پہ جو ہے, مطلب میں نے کم از کم وہاں پہ کیا. سر بھٹی کو میں نے کہا کہ سر خدا کا واسطہ ہے کسی دن کوئی بڑا چاند چڑھ جائے گا. انہوں نے کہا چھوڑ یار تیری وجہ سے پکڑیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو یہ ایک فوجی شادی کا قصہ تھا. مجھے نہیں معلوم وہ شادی کس کی تھی, کیسے تھی, لیکن اس میں ہم ایسے شغل میں داخل ہوئے ہنسی مذاق کے اندر, اور یہ ایک سین بن گیا جو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو یہ ایک مزاحیہ سا قصہ تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سر بھٹی اپنی ذات میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی. وہ اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ سر بھٹی جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرتے تھے, وہ تھے ہی ایسے. وہ 5-6 بھائی تھے, سارے کے سارے لمبے چوڑے. تو وہ مادہ بھٹی, شادہ بھٹی, ہادہ بھٹی, کیڑا بھٹی, مطلب وہ بھٹی تھے. اور اس کے بیچ میں سر عبدالین بھی تھے, حسن عبدال, کیڈ کالج حسن عبدال میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ایف ایس سی وہاں سے کی تھی, تو اس کی وجہ سے وہ ہاسٹلائٹ بھی تھے. تو سر بھٹی ہاسٹلائٹ تھے, عبدالین تھے, اس کے بعد فوج میں آ گئے. تو اس طرح کے شغل ہلکے پھلکے. تو یہ جو فوجی زندگی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ جی ہلکی پھلکی شغل, اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹی دی, رات کو دوستوں سے گپیں لگائیں,
کورس میٹس، بیچ میٹس، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ساتھ کے ساتھی ہوتے ہیں یونٹ کے، مطلب ان کے ساتھ گپیں شپیں، گیمز کی، اسی طرح لڑائی جھگڑے میں پورا دن گزر جاتا ہے اور اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اور فوجی جو ہیں وہ اپنی زندگی میں خصوصاً جو چیز، اس پہ بھی ایک پروگرام کریں گے، وہ یہ کہ وہ چھٹیاں گنتے ہیں کہ بھائی کتنے دن رہ گئے ہیں کہ میں نے چھٹی جانا ہے، کتنے دن رہ گئے ہیں کہ یہ کورس ختم ہونا ہے، کتنے. تو فوجی کی زندگی جو ہے نا وہ ایک گنتی میں بھی گزر رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ سیاچن میں ایک دفعہ انہوں نے ایک سپاہی نیچے اترا تو وہ اس کو تھوڑا سا نفسیاتی مسئلہ تھا، تو وہ یہ تھا کہ وہ 13 تک گنتی گنتا تھا اور اس کے بعد پھر 0 سے جو ہے نا شروع کر دیتا تھا 13 تک. تو بعد میں پتہ چلا کہ جہاں پہ اس کی پوسٹ تھی تو وہاں پہ 13 بالے لگے ہوئے تھے. تو 13 بالے وہ اسی لیے کیونکہ وہاں پہ وہ تھا مسلسل، تو اس کی وجہ سے وہ 13 بالے جو ہے وہ گرتا تھا. تو فوج کی یہ زندگی ہے. تو بھٹی صاحب کا ایک ایسا کردار تھا کہ جو روز ہمارے لیے کوئی نہ کوئی شغل جو ہے وہ پیدا کرتا تھا. اس کے ساتھ جو میں دوسری خبر شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بڑا افسوسناک حملہ ہوا ہے کہ جس میں ایک خودکش حملے میں 12 جوان شہید ہو گئے. اور یہ مالی خیل بنو میں ایک چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا. وہاں پہ خوارج نے یا یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ایک بزدلانہ حملہ کیا. اس میں ایکسچینج آف فائر ہوا کہ جہاں پہ دہشت گرد مارے گئے وہیں پہ انہوں نے اپنی گاڑی جو ہے وہ چیک پوسٹ کی دیوار کے ساتھ ٹکرا دی اور اس کی وجہ سے ایک بلاسٹ ہوا اور بلاسٹ کی وجہ سے 12 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان سب کو مطلب ان کی فیملیز کو حوصلہ دے. ان کی یہ بڑی افسوسناک خبر ہے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات ابھی جنرل سید عاصم منیر نے بھی ایپیکس کمیٹی میں کی ہے کہ دیکھیں جی جو لوکل گورنمنٹس ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ بلوچستان کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ جو سول ادارے باقی لوگ ہیں کہ ان کے فرائض میں، ان کی پرفارمنس میں جہاں پہ کہیں کوتاہی ہوتی ہے اس کا فوج جو ہے وہ اپنا خون دے کے اس گیپ کو پر کر رہی ہے. تو انہوں نے تھوڑی سی اس کے اوپر اپنی مطلب تشویش کا اظہار کیا ہے کہ دیکھیں جی پلیز سب کو مل کے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ فوج جو ہے روز اپنے جوانوں کو شہید کروائے اور روز اپنے افسروں کو شہید کروائے اور اس طریقے سے. تو بہرحال میرا خیال میں کہ کافی بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں. میرا خیال میں کہ اس کے اندر جو ہے وہ جہاں افواج پاکستان وہاں پہ حکومت پاکستانی مل کے اس دہشت گردی کی لہر کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ایسے میں کہ جب آپ کے جوان روزانہ شہید ہو رہے ہوں، ایسے میں کہ جب فوج روزانہ قربانیاں دے رہی ہو، تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں. تو یہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ ان شہادتوں کے اوپر بھی یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ اسی لیے بہایا ہے کہ جی ڈالر. ایسے کون سے ڈالر کسی فوجی کے پاس آپ نے دیکھے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ اس طرح کی شرپسندی کرتے ہیں؟ لیکن ہاں آپ اپنا گھٹیا پن، اپنی منفی سوچ، اپنی غلط جو ہے وہ بات چیت، اور معذرت کے ساتھ صرف اس میں جو آپ کے پاس بھلائی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹول آ گیا سستا سا کہ جس کے اوپر آپ ٹائپ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. میرا خیال میں پہلے یہ ممکن نہیں تھا، تو آپ گلی محلوں میں خسر پسر کرتے تھے، لیکن چونکہ ابھی آپ پبلکلی یہ بات کر سکتے ہیں تو یہ لوگ اپنی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. لیکن بالعموم ہم سب کو چاہیے کہ اپنی افواج کی ان قربانیوں کو عزت کی اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ تمام افواج کا اور ان سب کو اپنے مشن میں کامیاب کرے اور ان کی حفاظت کرے. تو اس سب کے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے ہی رہیے گا، یہ ساری قسطیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو فوجی من موجی کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری رہے گا، جہاں پہ ہم آپ کو ایک اچھا لائٹ سا فوجی قصہ سناتے ہیں. وہاں پہ ساتھ ان بہادر افواج کو ہم سلام بھی ضرور پیش کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ فوج ہے تو ہم ہیں، اور ہم ہیں تو یہ فوج ہے، اور ہم سب کا یہ ملک ہے، اور ہم سب نے مل کے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے.